चलिए अब आप मुझे बताओ, पड़ोसी की खबरगिरी न करें तो आका फरमाए कामिल मोमिन नहीं है। तो जो भाई की भी खबरगिरी न करे, जो बाप की भी खबरगिरी न करे, जो बहनों की भी खबरगिरी न करे और इंसान अपनी दुनिया में मस्त रहे, तो बताओ उसको क्या होगा। अब यहाँ आकर कुछ लोग कहते हैं नहीं हजरत चले ठीक है हम तो अखलाक पेश करेंगे। अब आपकी तकरीर सुन ली, अपने आका का फरमान सुन लिया, अब हम अखलाक पेश करेंगे। वो पड़ोसी हमको सताएगा तो क्या करे, वो खुद डरेगा तो क्या करे, वो बुरा सुलूक करे तो क्या करे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का फरमान सुनो, हम सूफिया के गुलाम हैं। वलियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जाकर फातिहा पढ़ के लौट जाएं। फातिहा पढ़ो तो उनकी जिंदगी पर नजर रखो, ये जिंदगी कैसे गुजारते थे। हजरत महबूब इलाही का एक मुरीद आया और आकर कहने लगा सरकार मेरा पड़ोसी बहुत सताता है, बहुत तंग करता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है। यानी उसकी पूरी कोशिश थी कि पीर साहब मुझे इजाजत दे दे क्या कि मैं उससे लड़ूं, उसको मारूं, उससे जंग करूं, इसलिए कि पीर इजाजत दे देगा तो फिर मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन वो पीर अल्लाह अकबर नफ्स का गुलाम न था, वो पीर शरीयत का जाहिल न था, वो पीर दुनियादार न था, वो पीर रसूलुल्लाह का शहजादा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के साथ थी। उन्होंने जब मुरीद ने बहुत अपनी मन की जो है वो सुनना चाहिए तो महबूब इलाही ने एक जुमला कहा, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, आबे ज़र से लिखने के काबिल है ये जुमला। आपने फरमाया बेटा अगर तू कह रहा है कि पड़ोसी तुझे सताता है और मैं तुझे लड़ने की इजाजत दूं, ये कभी नहीं हो सकता। और फिर फरमाया आप सबकी नजर है, इसको हमेशा जिंदगी में याद रखना। महबूब इलाही फरमाते बेटा कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। मुसलमान कांटे बिछाने नहीं आया, मुसलमान को कांटे उठाने आया है। कांटे बिछाकर दिलों को सुकून नहीं मिलता, बल्कि कांटे उठाकर दिलों को सुकून मिला करता है। नारे आपसे भी कहता हूं कांटे बिछाने वाले न बनो, कांटे उठाने वाले बनो, बदबू फैलाने वाले मत बनो, बदबू खत्म करने वाले बनो। और एक बात आपको कह दूं, जब भी नफरतों की तवज्जो करना, जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। इसलिए नफरत मत बांटा करो, मोहब्बतें बांटा करो, प्यार बांटा करो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने पड़ोसियों पे जुल्म करेगा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ पैर कटे होंगे और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। अब आप सोचें आपका सलूक पड़ोसियों के साथ क्या है। फिर उसके बाद मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, मेरे आका फरमाते हैं, यूं तो आका का जो भी फरमान है सबको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। एक बात ये भी बता दूं, आका अलैहिस्सलाम अगर हमारे दरमियान आ जाएं तो हम हुजूर की कितनी ताज़ीम करेंगे, उतनी ही ताज़ीम हमें आका के फरमान की भी करना चाहिए, आका के फरामीन की भी करना चाहिए। सुनो सुनो, अपनी और तुम्हारे आका सच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब दूसरा ग्रुप कब्र से निकलेगा, जो दूसरा ग्रुप निकलेगा, आका फरमाते हैं जो दूसरा ग्रुप कब्र से निकलेगा तो उनकी शक्लें काले सूअर की तरह होगी, काले खिंजीर की तरह होगी। वो काले सूअर की शक्ल लेकर, काले खिंजीर की शक्ल लेकर लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। यानी उनको जब दफन किया गया था, उनको जब दफन किया गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, उनको जब दफन किया गया था उनके चेहरे सही सलामत थे। लेकिन जब क़यामत के दिन वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, आपके सच्चे नबी ने
فرمایا, ہم سب کے سچے نبی نے فرمایا دوسرا گروپ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ, اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا, اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. فرشتے اس دوسرے گروپ کو بھی گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں لے جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تڑپ تڑپ گئے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جن کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, قبر سے اٹھتے وقت جو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے, ان کا جرم کیا تھا, وہ کیا جرم کی وجہ سے انسان کے باوجود کالا سور منہ لے کر اٹھیں گے. تو میرے آقا نے, سچے نبی نے فرمایا اللہ اکبر, آقا فرماتے ہیں معاذ قبر سے اٹھتے وقت جن کے منہ کالے سور کی طرح ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے, نمازوں میں غفلت کیا کرتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتے تھے. لرز جاؤ مسلمانوں, بے چین ہو جاؤ مسلمانوں, تڑپ جاؤ مسلمانوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو میں اس کی بات پہ اعتماد نہ کرتا, اگر کوئی صرف خطیب کہتا تو لوگ ہنس کے اڑا سکتے تھے, لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اللہ میرے بھائی, لوگوں سے نفرت کرتے کرتے, لوگوں سے عداوت کرتے کرتے, کیا اب آپ کو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں, اپنے آپ سے بھی محبت نہیں, اپنے آپ سے بھی پیار نہیں؟ آقا فرما رہے ہیں جو دنیا میں نماز میں غفلت کرے گا, نماز میں سستی کرے گا, وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. ذرا تصور تو کرو, چہرے پہ پھنسی نکلے تو کیسے تڑپ جاتے ہو. اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کے منہ پر کوڑ ہو جائے, کسی کے منہ پہ سفید داغ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو پنجتن کے صدقے ایسی بیماریوں سے بچائے. لیکن سوچو تو مسلمانوں, اگر کسی کے منہ پر برس کا داغ ہو جائے, کوڑ کا داغ ہو جائے, تو وہ شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے, وہ ولیمے میں جانا بند کر دیتا ہے, وہ محفلوں میں جانا بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرماتا ہے. میں کوڑ والا منہ لے کر کیسے جاؤں شادیوں میں, کوڑ والا منہ لے کر کیسے جاؤں دوستوں کی محفل میں. مجھے بتاؤ, جب کوڑ والا منہ لے کر انسان جلسے میں آنے شرماتا ہے, تو جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرے جب کالے سور کی طرح ہوں گے, کالے خنزیر کی طرح ہوں گے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, محشر میں کیا منہ لے کر آؤ گے. نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز چھوڑنے والوں, ایسی کمروں میں لیٹ لیٹ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں, ایک دن زندگی ختم. کب تک زندہ رہو گے؟ میری دعا ہے قادری فقیر کی, غوث پاک کے فقیر کی, تو اللہ تمہیں لمبی عمر دے, تمہاری نسلوں کو لمبی عمر دے. لیکن ایک دن تو مرنا ہے. 1000 سال کی عمر کے بعد بھی پھر موت ہے, 1500 سال کی عمر کے بعد بھی پھر موت ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. حضور نے فرمایا, اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا, اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے دین اسلام کو حق مانا. وہی نبی فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے تھے. کتنی سادگی سے میرا بھائی کہتا ہے کہ مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کا, مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. موبائل پہ گیم کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی, یوٹیوب پر رات بھر کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے ٹائم نہیں تیرے پاس. اللہ کے لیے سوچ تو صحیح, اللہ کے لیے ٹائم, جس اللہ نے سب دیا اس اللہ کے لیے ٹائم. مرنا نہیں ہے تجھے, قبر میں نہیں جانا ہے تجھے. یہ دنیا مکار ہے, فریبی ہے. جتنی دھوکے باز یہ دنیا ہے, اتنا
اتنا دھوکے باز میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بادشاہوں کے ساتھ اس نے دھوکا کیا۔ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے بخت نصر، کہاں ہے جنت بنانے والا شداد، کہاں ہے اپنی تجوریوں کی چابیوں پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والا قارون؟ کون ہے؟ نہ نیک رہے نہ بد رہے، سب زمین کے اندر گئے۔ ہمیں بھی جانا، بہت جلدی جانا ہے، بہت دن نہیں جینا۔ یہ امت تو 60-70 سال طویل عمر جیتی ہے، جو 70 کے آگے جا رہے بڑے نفع میں ہیں، جو 70 کے اوپر جا رہے نفع میں ہیں۔ بہت نہیں جینا، ٹائم نکالو، توبہ کرو۔ نماز کے بغیر کیسے سچے مسلمان رہ سکتے ہو؟ مسجدیں ویران کر دی، مسجدیں ویران کر دی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کالے سور کا منہ لے کے اٹھو گے کالے خنزیر۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، برا مت ماننا، نہیں مولانا ہم تو غوث پاک اور غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم تو جنتی میں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ توجہ کرنا، میرے تمام جملوں پر غلط رنگ مت دینا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ غوث پاک اور غریب نواز کے ہم ماننے والے ہیں، پھر زنا کریں، شراب پیے، چوری کریں، نماز نہ پڑھے، زندگی بھر ناپاک پھرتے رہیں، پھر بھی جنت یقینی۔ ایک آدمی کہے میں وزیر اعظم ہوں، آپ مان لو گے جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو؟ ایسی باتیں کوئی مان لیتا ہے؟ تو آخر وہ بندہ غوث پاک کا ماننے والا کیسا ہو سکتا ہے جو پوری زندگی کبھی مسجد میں نہ آئے؟ غوث پاک تو 40 سال تک یہ زندگی گزاری کہ روزانہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس طرح آپ نے 40 سال گزارے، پوری رات نہیں سوئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کم سے کم قادری ہونے کا اتنا تو حق ادا کرو کہ شیخ عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، قادری ہونے کے لیے اتنا تو کرو کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لو، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لو۔ آپ کو بری لگی میری بات تو معاف کرنا، لیکن غوث پاک فرماتے، شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث آدم فرماتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ پہلے سن لو، اللہ نے غوث پاک غریب نواز کو اتنی طاقت، اتنا عزم، اتنی وجاہت دی ہے کہ وہ جسے جائے جنت میں لے جائے، لیکن وہ لوگ خود اتنے خوددار اور غیرت مند ہیں کہ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے جو آج آپ نے تحفظ ایمان کی محفل سجائی ہے، توبہ کرو، نمازی بنو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک حدیث سن لیں آپ، دل کے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے حدیث سنے، جس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر والنٹیئر چپ ہو جائیں تو بڑی نوازش، مہربانی۔ اب والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں، بہت اچھا انتظام کیا آپ سب نے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب بیٹھ جائیں، والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں، یہ جو کھڑے ہیں سامنے سب بیٹھے، جو جائیں وہی بیٹھے، بس آپ نہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، میں بول رہا ہوں بھائی جان، او بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، میں بول رہا ہوں یہاں سے، آپ سب بیٹھے۔ ایک بار سب عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ حضرات کوئی اور زبان جانتے ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو وہاں ٹرک کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی اور زبان جانتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر بیٹھے نا، آپ بیٹھ جائیں، کوئی کچھ نہ کہیں، بس اتنا کافی تھا، بہت کیا، اللہ پاک قبول کرے۔ اب سب درود شریف ایک بار پھر پڑھیں اپنے آقا پہ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہزاروں کا مجمع ہے، اگر ایک بار درود پڑھو گے تو ہزاروں درود سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سنیں اسی سے منسلک،
दुर्रतुल नासिहीन के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, उसका मफहूम पढ़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जलवगर हैं, अपने सहाबा के साथ बैठे हुए। आप जरा गौर करें, हुजूर का जिक्र इतना अच्छा लगता है, हुजूर कितने अच्छे लगते होंगे, उनका चेहरा कितना अच्छा लगता होगा। मेरे इमाम उनके चेहरे के बारे में कहते हैं, लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन, या रसूल अल्लाह लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन, आपकी तरह किसी को देखा नहीं गया, आपके मिसाल कोई नहीं है या रसूल अल्लाह। लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे, है तुझको शहेदो सरा जाना। कहते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले माँ जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना। बड़ी खूबसूरत हस्ती है मेरे आका, इतने खूबसूरत थे कि सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह अपने महबूब पर, उनके हाथ पर कोई मौजज़े को जाहिर ना भी फरमाता तो हुजूर इतने खूबसूरत बन के आए थे कि लोग हुजूर ही को देखते जाते और इस्लाम कबूल करते। आका बैठे हुए जलवगर हैं, सहाबा हुजूर को अपने झुरमुट में लिए हुए, क्या वो महफिल होगी, आसमान भी रश्क रश्क से देखता होगा उस महफिल को जिसमें मेरे आका अपने असहाब के साथ जलवगर थे। ऐसे में एक जवान रोते हुए आया, वो जवान रोते हुए आया और उस जवान का रोना मेरे नबी से देखा न गया, इसलिए कि मेरे आका की शान ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की भी आंख में आंसू देखना गवारा नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उस जवान को रोते हुए देखा तो आका तड़प गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए और आका ने उस जवान से कहा, ऐ नौजवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है। वो जवान अपने दिल का दुखड़ा मेरे करीम आका बंदा परवर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं अर्ज करता है, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैं देहाती हूँ आका, देहात में रहने वाला हूँ आका। मेरा बाप मर गया देहात में और उसको न कोई कफन पहनाने वाला मिलता है, न कोई गुस्ल देने वाला मिलता है आका। मैं उसके चेहरे पे चादर डालकर आपकी बारगाह में आया हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूँ आका, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, न कफन देने वाला है न कोई नहलाने वाला है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पे नजर डाली और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर को देखा, फारूक आजम को देखा और दोनों से फरमाया, ए अबू बकर उमर उठो जल्दी जाओ और जाकर इसके गांव में पहुंचो, इसके देहात में पहुंचो और इसके बाप को गुस्ल दो, इसके बाप को अपने हाथ से कफन पहनाओ और नमाज़े जनाजा पढ़कर उसके बाप को कब्र में लहद के सुपुर्द कर देना। जैसे ही मेरे आका के ये दोनों यार सिद्दीक और फारूक बारगाह रिसालत से उठकर उस देहात में पहुंचे कि उसको गुस्ल देंगे, उसको कफन पहनाएंगे, जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई, चादर हटा के क्या देखा, अल्लाह अकबर, कि उस शख्स का मुंह, उस मैयत का मुंह काले सुअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। ये कब की बात है, ये दौरे रिसालत की बात है, मुस्तफा जाने रहमत के जाहिरी दौर की बात है। एक शख्स का मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया, काले सुअर की तरह हो गया, दोनों बेचैन हो गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अल्लाह अकबर, जल्दी से चेहरे पे कपड़ा डाला और बहुत रोए, दोनों बहुत रोए, बहुत आंसू बहाया और एक कासिद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस इंसान को आपने गुस्ल देने और कफन पहनाने के लिए भेजा था हुजूर, उसका मुंह तो काले सुअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया, उसको कैसे गुस्ल देंगे, उसको कैसे कफन पहनाएंगे, उसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे, उसको कब्र में कैसे रखेंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये बात सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद बनफ्से नफीस उस देहात में तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम आए, जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, उस शख्स का चेहरा काले सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। मेरे आका भी बहुत रोए, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आए और मिस्का पर सितारों की अंजुमन सजने लगी। ऐसे में आका
علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے عرض کرتے ہیں اے عیبوں کو ڈھانپنے والے مولا اس شخص کا چہرہ صحیح کر دے، درست کر دے، تاکہ اس کو کفن پہنایا جا سکے، اس کو غسل دیا جا سکے۔ میرے آقا کا دعا کرنا تھا۔ میرے امام یوں کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت پہ جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا نے دعا کی، دعا کرنا تھا کہ فوری طور پر اس کا چہرہ درست ہو گیا، اس کا چہرہ اچھا ہو گیا، اس کا چہرہ جو سور کی طرح تھا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جلدی جلدی لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور کفن پہنا کر لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی کسی نے دھیرے سے کہا ارے ارے اس کا چہرہ پہلے تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھو اس کا چہرہ کیسے ہے، ذرا دیکھو تو صحیح نماز جنازہ کے بعد اب اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے۔ جب اس کا کفن ہٹایا گیا، چہرے سے کفن ہٹا تو لوگوں نے کیا دیکھا، دوبارہ سے اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح تھا، پھر سے کالے خنزیر کی طرح تھا۔ صحابہ بھی رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا اے نوجوان تو ہی بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ بتا تیرے باپ نے آخر کیا کیا ہے، اس کا جرم کیا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ تو اس کے جوان بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، میرا باپ کوئی برائی نہیں کرتا تھا، بس اس کی کمزوری اتنی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے وقت میں وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں غفلت کرتا تھا، وہ نماز میں سستی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ میرے سچے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز میں غفلت کرے گا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ میرے بھائیو اللہ نے زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے۔ مسجدوں کو ویران مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ اس محفل میں آئے ہو، رسول پاک کی محفل میں، مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں، اتنے سارے علماء موجود ہیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اس کے بعد پھر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر قبر سے تیسرا گروپ نکلے گا، پھر قبر سے تیسری جماعت نکلے گی، اور جو تیسرا گروپ نکلے گا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تیسرا گروپ قبر سے نکلے گا ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو تیسرا گروپ قبر سے نکلے گا ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اور ان پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، اور پھر ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ معاذ بن جبل نے پوچھا آقا جن کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، میرے بھائی دنیا میں پیٹ بڑھ جائے آدمی دیر تک زمین پہ بیٹھ نہیں پاتا، چل نہیں پاتا۔ دنیا میں پیٹ بڑھ جائے تو آدمی کی اتنی مصیبتیں ہوتی ہے نا، جب آخرت میں قبر سے اٹھتے وقت تو پہاڑوں جیسے پیٹ ہو، پہاڑوں کی طرح، اور پھر اس میں بچھو ہوں گے، اندر بچھو، سانپ، جہنم کی آگ۔ صحابہ نے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا آقا وہ جن کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہو جائیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے وہ مالدار ہوں گے مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
آج لوگ زکات بھی صحیح طور پہ نہیں نکالتے، جان پہ آتی ہے زکات دینا، نہیں دیتے زکات، تھوڑی سی دیں گے بس، زیادہ نہیں دیتے، اپنی پوری پونجی اور رقم کا حساب لگا کر علماء سے زکات کا مسئلہ پوچھ کر پوری زکات ادا کرو۔ میں اس جلسے میں چندے کا اعلان کرنے والا نہیں ہوں، لوگ جو صدقے اور زکات کا ذکر سنتے تو بولتے ابھی مولانا چندے کا ذکر کریں گے، میں کوئی چندے کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، اپنی زکات پوری حساب کر کے نکالو، فائدہ آپ کا ہے۔ مصیبت لگتی ہے، تکلیف لگتی ہے، میری کمائی سے اتنا پیسہ نکال دوں، میرے بھائی تیری میری کیا کمائی ہے؟ محنت سے دولت نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اگر محنت سے دولت ملتی تو زیادہ محنت، زیادہ دولت آفس میں اے سی میں بیٹھنے والے کو نہیں ملتی، تھیلا ڈھکیلنے والے کو دولت زیادہ ملتی، کیونکہ آفس میں بیٹھنے والے سے تھیلا ڈھکیلنے والا محنت زیادہ کر رہا ہے۔ تو دولت محنت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے۔ پھر کتنا دینا؟ صرف 2.5% نکالنا ہے سال میں ایک بار، ایمانداری سے نہیں نکالتے، زکات کھا جاتے ہو۔ نقصان کیا ہے؟ جو زکات نہیں دے گا اس کا مال جلے گا، چوری ہوگا، لے کے بھاگا جائے گا، نقصان ہوگا، ایک رکھے گا پورا مال بھسم ہوگا۔ اور اگر زکات نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا جو زکات پوری شریعت کے تقاضے کے مطابق نکالے گا اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، بادشاہ کے قلعے میں جو محفوظ ہو جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کے مال کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا مال کی زکات نکل جائے وہ مال چوری نہیں ہوتا چوری۔ اسی مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا موبائل ایک محفل میں چوری ہو گیا، جلسے میں، گجرات کے ایک جلسے میں چوری ہو گیا اس کا مال، یعنی موبائل۔ لوگ پریشان ہوئے، ہمارے مہمان کا موبائل چوری ہو گیا۔ اس نے کہا مسکرا کے مل جائے گا، تم لوگ ٹینشن مت لو، مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ سے تو محبت ضرور ہے لیکن اتنے یقین کے ساتھ چوری شدہ موبائل کے بارے میں آپ کہتے ہیں مل جائے گا؟ تو اس بندے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے اپنے مال کی پوری زکات نکالی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کی زکات نکل جائے وہ مال چوری نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو بندہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ کہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مجمع سے موبائل آ گیا اور اس کے بعد لوگ حیران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی اس لیے کہ اپنے پر یقین نہ تھا، آمینہ کے لال کی زبان پر یقین تھا۔ آپ سے کہتا ہوں اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو اللہ اکبر جلنے سے بچانا چاہتے ہو تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ اکبر پوری زکات دیا کرو۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر 14 ٹولہ قبر سے نکلے گا۔ اب چونکہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، ٹائم پورا ہو گیا، 4 بار ہی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ اکبر، 4 بار ہی میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، حالانکہ 12 لوگوں کا ذکر ہے لیکن چونکہ وقت پر محفل ختم ہونی ہے اور پھر دعا بھی کرنے کا حکم ہے، اس لیے یہ اختتامی گلم ہے، بہت توجہ سے سننا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 14 ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو وہ ایسا ہوگا اس کے جسم سے مردار کی طرح بدبو آ رہی ہوگی، اور سڑی ہوئی بدبو اس کے جسم سے مردار کی طرح آ رہی ہوگی، اور ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے عرض کیا آقا مردار کی طرح سڑے ہوئے جسم کی طرح اس کے جسم سے بدبو آئے گی اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو میرے آقا اس کا قصور کیا ہوگا؟ تو اب سن لو، چاروں میں کہاں ہے ہم، بلکہ معاذ اللہ اس میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو چاروں میں موجود ہے۔ اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ۔ اللہ کے بندو سنو، جب کہا کہ سڑے ہوئے مردار کی طرح کچھ لوگوں کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، معاذ بن جبل نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں ہوتے تھے تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو اکیلے میں گناہ کرتے تھے۔ جو چھپ چھپ کر گناہ کرے گا جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے مردار کی طرح گندی بدبو آئے گی، تو اس کی بدبو کو دیکھ کر لوگ کہیں گے اتنی سڑی ہوئی
بدبو اس کے جسم سے آتی ہے تو کہا جائے گا یہ وہ بدبخت اور لعنتی ہے جو چھپ چھپ کر دنیا میں گناہ کرتا تھا۔ بتاؤ مسلمانوں، آج آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر چار دیواری کے اندر اپنے موبائل پر زنا کی فلمیں نہیں دیکھتے لوگ؟ گندی فلمیں نہیں دیکھتے لوگ؟ گندی پکچریں نہیں دیکھتے لوگ؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ انٹرنیٹ کے جنگل نے ایسی آگ لگائی ہے، انٹرنیٹ کی وبا نے، فائدے بھی ہیں اس کے، فائدے کا انکار نہیں، لیکن نقصانات اتنے ہیں کہ اللہ اکبر، آج اس دنیا کے اندر زنا عام ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا بڑا رول ہے۔ 16 17 سال کے بچے اور بچیاں اگر زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، وجہ اللہ اکبر انٹرنیٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر لڑکیاں اور لڑکوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر انٹرنیٹ کا بڑا عمل دخل ہے۔ بلکہ اب تو یہاں تک سننے میں آ رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھ کر باہر سے رابطہ قائم کرتی ہے، شادی شدہ ہو کر بھی کوئی کسی کے ساتھ جا رہی، کوئی کسی کے ساتھ جا رہی۔ ایک طوفان ہے۔ اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر کے بکتے، کیا بکتے اور یہ کہتے کہ 40 لاکھ لڑکیاں چلی گئی، 50 لاکھ لڑکیاں چلی گئی۔ ایک بات آپ سے بڑی معذرت، سوشل میڈیا پہ جو سنا لوگ اسمارٹ اور اوور اسمارٹ بننے کے لیے وہی بیان کرنا شروع کر دیتے، 40 لاکھ بھی 50 لاکھ بڑی۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور مجھے حق ہے، آپ کو بھی حق ہوگا مجھ سے اختلاف کرنے کا۔ ایک بات کہتا ہوں، اگر سوشل میڈیا پر کوئی اعلان کرے کہ عید کا چاند دکھ گیا، چاند آ گیا عید کا، مانو گے؟ مانو گے؟ میڈیا پر اگر چاند عید کا آنے کا اعلان ہوا تو مانو گے؟ کتنے نادان ہو جب میڈیا کے کہنے پر چاند کا آنا نہیں مانتے، تو میڈیا کے کہنے پر لڑکیوں کا، اپنی بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہیں؟ یقیناً کچھ بدبخت مرتد ہوئی ہوگی، لیکن وہ کچھ ہیں۔ مگر ایک جملہ خامخواہ اور قرب و جوار سے آنے والوں دھیان سے سن لو، یہ نفسیاتی طور پر ہماری قوم کو ڈیمیج کرنے کی سازش ہے کہ اتنی مرتد ہوئی اور اتنی کچھ ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن جتنا پروپیگنڈا ہے اتنا نہیں۔ ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں، ان کلپوں کو فارورڈ نہ کریں۔ کیوں؟ آج اگر یہ بات ہو رہی تو مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزت سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کل ہماری 50 سال کے بعد کی نسلوں کو کہا جائے گا دیکھو 2023 میں تو تمہاری اتنی بھاگ گئی تھی، تمہاری اتنی بے حیا تھی، لیکن الحمدللہ آج میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کی ماں اتنی با حیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیاں با حیا ہیں۔ آج بھی ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر پارسائی موجود ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ میرے شہر گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں کچھ لڑکیاں برقع پہن کر شراب کی دکان پر شراب خریدتی بھی نظر آئی۔ میری تو نیند اڑی، بے چین ہوا۔ کچھ لڑکوں کو ہم نے کہا جاؤ تحقیق کرو، پتا چلا برقع تو اپنا تھا، اندر جو تھی وہ اپنی نہیں تھی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یعنی نفسیاتی طور پر یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جلسے میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی مرتد ہوگی اور اتنی بھاگ گئی۔ ہاں چند ضرور گئی ہے، اس کا اعتراف ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ گھر میں ہمیں تربیت کا ماحول قائم کرنا ہے، اپنی بچیوں کو زیور دینے کی بجائے کردار سیدہ فاطمہ دینا ہے، اپنے بچوں کو علی اکبر کی جوانی کی غیرت دینا ہے، اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کا جذبہ دینا ہے، اپنے بچوں کو طارق بن زیاد کی طرف دینا ہے، اپنے بچوں کو بلال کا عشق رسول دینا ہے، صدیق کا سوچ اور علی کے بازو کی قوت کا تصور دینا ہے۔ گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں الحمدللہ جو بیٹیاں سیدہ فاطمہ سے جڑی ہوئی ہے وہ نہیں جاتی کسی کے ساتھ، جو سیدہ زینب سے وابستہ ہے وہ نہیں جاتی کسی کے ساتھ، گئی وہ جو نہ
فاطمہ تو زہرا سے جڑی تھی، نہ زینب کبریٰ سے جڑی تھی، نہ عائشہ صدیقہ سے جڑی تھی، نہ خدیجہ کبریٰ سے جڑی تھی. وہ گئی تو کیا گئی، جو ان سے نہ جڑے وہ مسلمان ہی کیسی تھی؟ وہ گئی تو کیا گئی. آج بھی میری سیدہ کی کھلی کہیں نہیں جاتی. وجہ ہمارے یہاں بیٹی کا تصور وہ نہیں ہے جو اوروں کے یہاں ہے. بیٹی مطلب لوگوں کے یہاں کپڑے دھونے والی، برتن دھونے والی، مانجنے والی. جہیز نہیں آنے پر جسے پھانسی دے دی جائے لوگ اس کو بیٹی کہتے ہیں. ہمارے یہاں بیٹی یہ ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو نبیوں کا سردار اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی کا تصور یہ ہمارے، بیٹی کا تصور یہ ہمارے. بیٹی کا مطلب ہمارے یہاں سیدہ زینب ہے. جب پورا قافلہ کربلا میں مردوں کا کٹ جاتا ہے تو پوری بہادری کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان کی آبرو بچا کر جو مدینے تک قافلہ لے کر آتی ہے اس کو علی کی بیٹی زینب بنت علی کہا. اس لیے ہاں ارتداد کی لعنت پھیل رہی ہے، لیکن صرف لڑکیوں میں نہیں، لڑکے بھی اس کا شکار ہیں. ہمیں استقامت سکھانا ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، نمبر 3 قرآن کی تعلیم. اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. اور آپ سے بات آئیے تو عرض کروں، مسلمانوں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، ٹیچر بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، لائر بنائیں گے، بیرسٹر بنائیں گے. میں کہتا ہوں سب بناؤ، مجھے کوئی اختلاف نہیں. میں کوئی دقیانوسی خیال کا آدمی الحمدللہ اپنا تعارف کبھی اس طرح نہیں کراتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے خامگاہ والوں، ایک انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین میں خود ہوں. نہیں اس طرح میرا تعارف میں نہیں کراتا. میرا تعارف تو بس اتنا ہی ہے، بسط کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد. حضور کے غلاموں میں سب سے ادنا غلام ہوں، بس میرا یہی تعارف ہے. غوث پاک کی چوکھٹ کے سگوں میں سے سب سے ادنا سگ ہوں، یہی میرا تعارف ہے. اس سے بڑا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو ہم انگلش میڈیم کے مخالف نہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے محسوس کیا کہ اسکولوں سے الہاد اور بے دینی پھیل رہی ہے، تو ہمارے امیر ہمارے قائد نے یہ ہمیں مشورہ دیا، حکم دیا کہ جن اسکولوں سے بے دینی پھیل رہی ہے ہم بھی اسکول بنائیں گے. لوگ انگریزی تعلیم دے کر بے دینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دیں گے. ہم انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں ان کے قرآن مقدس. الحمدللہ ہم نے انگلش میڈیم اسکول قائم کیے ہیں. آپ سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی اتنی دور دور سے آئے ہو، اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کرو. خامگاہ والوں کچھ کرو، اللہ کے لیے کرو، اپنی قوم کے لیے کرو. اگر لوگ بے دین ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے جب تک گھر گھر نہیں جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے، دین نہیں سمجھاؤ گے، دین نہیں سکھاؤ گے، اس وقت تک کے کچھ نہیں بنتا. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخر میں غور سے سننا، مسلمانوں ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر، ٹیچر، سب سے پہلے مسلمان بناؤ. سب سے پہلے مسلمان بناؤ. گھر میں ایسا ماحول بناؤ. اپنے گھر میں کتنا اسلام ہے بتاؤ، بتاؤ کتنا اسلام ہے؟ نہانے کے بعد باپ توال باندھ کر کے گھٹنے ننگے کر کے گھر میں پھرے گا، بیٹا کیا سیکھے گا؟ گھر میں کتنا اسلام ہے؟ جلسے میں آپ اسلام بتاتے ہو، کیسے مسلمان گھر میں کہاں جاتے ہو؟ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام کا پرچم